of class 12th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ghulam Muhammad Sheikh, lecturer political science, presently posted at Boys Higher Secondary School, Lalpura. Today I feel pleasure again to have an interaction with you on my next topic, falling under our main topic, USA dominance in world politics. And the topic that I am going to discuss with you on today is entitled as Operation Enduring Freedom. Operation Enduring Freedom. जैसे मैंने लिख कर रखा है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. एक्चुअली ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था क्या? ये असली 9/11 अटैक जो अमेरिका पर किया जाता है, ये उसका रिस्पॉन्स होता है. इसको रिएक्ट करता है अमेरिका जवाबन. 9/11 अटैक का वो जवाब वापस देता है और इसी रिएक्ट करने को ही हम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया जाता है. अमेरिका इस ऑपरेशन को जो वो 9/11 अटैक का बदला लेने के लिए लॉन्च करता है, उसे नाम रखता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. या पहले जान चुके थे या पहले जान चुके होंगे कि अमेरिका की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही थी. अमेरिका पूरे दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता था, जैसा कि इसका जो साथी सुपर पावर था दूसरा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. जैसे वो इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है 1991 में, और उसकी डिसइंटीग्रेशन की भी बहुत सारे काजेज हैं. यहाँ मैं आपका जहन एक अहम कॉज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ. वो ये है कि अमेरिका ने रशिया ने यूएसएसआर ने हमला किया था अफ़गानिस्तान पर. अफ़गानिस्तान में उसे बहुत सारे साल लगे, और ये भी अफ़गानिस्तान पर जो हमला यूएसएसआर ने किया, ये भी इसकी डिसइंटीग्रेशन का एक सबसे बड़ा कॉज रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इस पर खर्च हुआ, मशीनरी इक्विपमेंट्स जितने भी, और कहा जाता है जो फौजी वहाँ चले गए सामान लेकर, वो वहाँ वापस नहीं आए, बल्कि उन्हें वहाँ भी, और उसको निकालने में, रशिया को अफगानिस्तान में निकालने में अमेरिका का बड़ा रोल रहा है. जो एंटी रशियन फोर्सेस वहाँ लड़ रहे थे इस अफगानिस्तान के खिलाफ, उनको सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका से. तो इस तरह से बाइपोलरिटी का ज़माना ख़त्म हो जाता है. 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, सब सिस्टम दुनिया में ख़त्म हो जाता है, और पूरा डोमिनेंस जो ये अमेरिका के हाथ में आता है. इस डोमिनेंस को कायम और दायम रखने के लिए जहाँ कहीं पे इससे ये लगता है कि मेरी डोमिनेंस का कोई चैलेंज करने वाला है, तो उस चैलेंज को ये पहले ही ख़त्म करना चाहता था. जो 9/11 अटैक, हमारा क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय 9/11 अटैक ऑन यूएसए? हाउ डिड यूएसए रिएक्ट इट? हाउ डिड यूएसए रिएक्ट इट? ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है. और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम? अपने गलबे को जारी और सारी रखने के लिए अमेरिका पूरे दुनिया में कोशिश कर रहा था कि उसी का गलबा छा जाए, और आज भी ये कोशिश जारी है. आज भी देखते हैं कि सिंगल सुपर पावर, अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स भी वजूद में आ रहे हैं. ये भी आपके जहन में ये बात होगी कि चाइना भी शायद, ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि अप टू 2030 और 35 चाइना इज गोइंग टू रिप्लेस अमेरिका.
یہ چائنا بھی اب ایک آلٹرنیٹو سینٹر آف پاور کے طور پر دنیا میں ظہور پا رہا ہے، اور آسیان بھی ایک آلٹرنیٹو سینٹر آف پاور بنتا جا رہا ہے، یورپین یونین بھی اس کا ایک آلٹرنیٹو بنتا جا رہا ہے۔ یہ آلٹرنیٹو سینٹرز آف پاور وجود میں آ رہے ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں آج بھی امریکہ کو۔ اس کی ڈومیننس دھیرے دھیرے یہ زوال پذیر ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی بڑی کوشش ہے کہ اس ڈومیننس کو جاری اور ساری رکھا جائے۔ تو یہ آپریشن انڈورنگ فریڈم تھا اصلی کیا؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ سپٹمبر کی 11 تاریخ ہوتی ہے، 11 سپٹمبر کی تاریخ۔ On 11 September 2001, 19 hijackers hailing from Arab countries to control of 4 American commercial aircrafts and flew them into important buildings in USA. سپٹمبر کی 11 تاریخ ہوتی ہے اور سال ہوتا ہے 2001۔ 19 ہائی جیکرز جن کا تعلق ہوتا ہے عرب کنٹریز سے، وہ امریکہ کے 4 کامرشل ایئر کرافٹس پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا راستہ تبدیل کیا جاتا ہے اور امریکہ کے 4 بلڈنگوں کے ساتھ انہیں ٹکرایا جاتا ہے، 4 بلڈنگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے جس پر یہ اٹیک کرتے ہیں، ٹیررسٹس اٹیکڈ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ان نیو یارک۔ نیو یارک میں ان کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے نا، یہی اصلی امریکہ کی ڈومیننس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دنیا میں، اکنامک ڈومیننس کا۔ اسی پر ٹیررسٹ پہلے اٹیک کرتے ہیں نیو یارک میں، اور پھر یہ اینڈ پینٹاگن ان واشنگٹن، دا ڈیفینس ہیڈ کوارٹرز آف دی یو ایس اے، اس پر بھی یہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی اٹیک کو امریکن ہسٹری میں، یا ان ادر ورڈز وی کین کال ان ورلڈ ہسٹری، اس اٹیک کو کامنلی ٹو بی نون، دس اٹیک ہیو کم ٹو بی نون ایز 9/11 اٹیک۔ 9/11 اٹیک امریکن ہسٹری میں پہلے مہینہ لکھا جاتا ہے، منتھ کا ذکر ہوتا ہے، پھر ڈیٹ کا، جیسے 9/11 it means it was the September month 9 and date اور ڈیٹ اس وقت 11 تھی، 11 ڈیٹ ستمبر کی یہ 11ویں تاریخ تھی اور ستمبر مہینہ تھا، لیکن امریکن ہسٹری میں پہلے مہینہ لکھا جاتا ہے اور پھر ڈیٹ لکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ کامنلی نون کیا جاتا ہے ایز 9/11 اٹیک۔ 9/11 اٹیک یہ سپٹمبر کی 11ویں تاریخ ہوتی ہے، سال 2001 ہوتا ہے، اور منتھ ہوتا ہے یہ سپٹمبر کا، جس کا وہ نام کہتے ہیں، نام 9/11 attack. This attack have come to be known as 9/11 attack. The attacks killed 3,000 persons. اس اٹیک میں 3,000 امریکن لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس اٹیک کو ریئیکٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش، وہ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ایک آپریشن لانچ کرتا ہے۔ پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش launched Operation Enduring Freedom against all those suspected to be behind the September attack. اس سپٹمبر اٹیک کے پیچھے جن کا شک کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ہیں، ان کے خلاف، ان کو کرب کرنے کے خلاف، ان کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش ایک آپریشن کا اعلان کرتے ہیں، ایک آپریشن لانچ کرتے ہیں۔ اسی آپریشن کو آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اسی آپریشن کو آپریشن انڈیورنگ فریڈم کہتے ہیں۔ یہ اصلی 9/11 اٹیک کا ایک ریئیکٹ تھا، ریئیکشن
ایکشن تھا جو پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش لانچ کرتے ہیں اور کن کے خلاف کرتے ہیں؟ جن پر اس کا شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے. کیونکہ آپ پہلے جان چکے ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہائی جیکرز تھے ہیلنگ فرام عرب کنٹریز، اور مین ٹارگٹ ان کا رہا ہے افغانستان. کہا جا رہا تھا کہ یہ اٹیکرز، یہ ٹیررسٹ جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے ٹیررسٹ، یہ چھپے ہوئے ہیں کہاں پہ؟ افغانستان میں. اور افغانستان پر اس وقت ملا عمر کی حکومت قائم تھی، جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کے نام سے یاد کیا تھا، جس نے اعلان کیا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں. تو یو ایس اے نے کیا کیا؟ یو ایس اے کو پورا شک ہوا کہ یہ اٹیکرز جو ہیں یہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں. یو ایس اے اٹیکڈ آن القاعدہ ان افغانستان. القاعدہ، اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ القاعدہ ہے کیا، تو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. القاعدہ is a terrorist organization and it is mainly dominated by Islamic fundamentalists. اسے ایک عالمی دہشت گردی تنظیم کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور اس میں اسلامک فنڈامنٹلسٹس کا سب سے بڑا رول ہے. It was suspected، اسی القاعدہ کو it was suspected to be responsible. اس سے پہلے یو ایس اے کے ایمبیسیز پر بومنگ ہوئی تھی، جیسے نیروبیا میں، کینیا میں، دارالسلام میں اور تنزانیہ میں. جو سفارت خانے تھے امریکہ کے، وہاں بھی شاید 998 میں وہاں پہ بومنگ ہوئی تھی یو ایس اے کے ایمبیسیز پر. اس میں بھی امریکہ نے شک کیا ہے اسی القاعدہ تنظیم پر. It was suspected to be responsible for bombing of US embassies in Nairobi, Kenya, Darussalam and Tanzania 1998 میں. اور اسی 9/11 کی سسپینشن بھی، 9/11 اٹیک کا شک بھی اسی القاعدہ تنظیم پر کیا جاتا ہے. اور ان کو ختم کرنے کے لیے افغانستان پر یہ یو ایس اے اٹیک کرتا ہے، تاکہ ان دہشت گردوں کو جنہوں نے 9/11 اٹیک انجام دیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہیں سبق سکھایا جائے. اور اس 9/11 اٹیک کی جو ریئیکشن امریکہ نے کی، وہ اس نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے نام سے کی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ملا عمر کا تختہ بھی الٹ دیا جاتا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ ایک حکومت قائم کی جاتی ہے سپانسرڈ بائی امریکہ. یہ کرزائی وہاں کے پریزیڈنٹ بنائے جاتے ہیں. پھر اس طرح سے دھیرے دھیرے امریکہ کی یہ ڈومیننس پورے دنیا میں بڑھ جاتی ہے. خاص کر جو یہ مڈل ایسٹ ہوتا ہے، جس کو مشرق وسطیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو زیادہ عرب کنٹریز پر مشتمل علاقہ ہے، وہاں بھی اس کی زیادہ مداخلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ آئل کی اس ویلتھ سے مالا مال ہے. اور آپ پہلے بھی جان چکے ہوں گے، فرسٹ گلف وار بھی انجام دیا امریکہ نے، دو اٹ واز ان اکارڈنس ود دی انسٹرکشنز آف UN اور سیکورٹی کونسل. لیکن اس کے بعد بھی صدام وہاں باقی رہتا ہے، لیکن صدام کے خلاف ایک باضابطہ مہم چلائی جاتی ہے. اور 19 مارچ 2003 ایک دوسرا آپریشن شروع کیا جاتا ہے. اس آپریشن کا بھی نام رکھا جاتا ہے آپریشن عراقی فریڈم. اس میں عراق پر حملہ کیا جاتا ہے، نیوکلیئر ویپنز کا الزام لگایا جاتا ہے عراق پر کہ آپ کے پاس ہیں. پھر ایک UNO انسپیکشن ٹیم بنائی جاتی ہے اس کو جج کرنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے.
لیکن وہاں بھی رپورٹس آتے ہیں کہ عراق میں ایسے کوئی نیوکلیئر ویپنز موجود نہیں ہے، اسکڈ میزائل موجود نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کو اس سے خطرہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی امریکہ اس وقت اس UN کی ڈائریکشنوں کو سائڈ لائن کرتا ہے اور ایک اور آپریشن عراق پر کیا جاتا ہے 19 مارچ 2003. اس کو آپریشن عراقی فریڈم کہا جاتا ہے. اس میں عراق کو تہس نہس کیا جاتا ہے، اس پر بامبنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے. یہ عراقی پریزیڈنٹ جو اس وقت کے ہوتے ہیں صدام حسین، یہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، پھر اسے وہاں پہ نکال باہر کیا جاتا ہے. باضابطہ اس پر ٹرائل چلائی جاتی ہے امریکہ کے منشا کے مطابق، وہ کورٹس بنائے جاتے ہیں، پھر آخر کار اس سے بھی ہینگ کیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے. اس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ امریکہ کی اس وقت کی مداخلت اس پرٹیکولر اس مڈل ایسٹ میں جو آئل ویلتھ سے مالا مال ہے، جاری اور ساری ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا اصلی مین ٹاپک ہے، ڈومیننس آف USA ان ورلڈ پولیٹکس. اسی میں ہمارا ایک یہ سب ٹاپک تھا، یہ ڈومیننس کے اطاعت میں آتا ہے، جس ہم ان ادر ورڈز آپ کے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے. اٹ از آلسو نون ایز ہیجومنی مینز ٹوٹل ڈومیننس آف USA. اس طرح سے یہ آپریشن کر کے یہ ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے امریکہ پورے دنیا کو کہ میری ڈومیننس کہاں تک جا رہی ہے، میری ہی اصلی ڈومیننس ہے، میں جس کو صحیح کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جس کو میں غلط کہہ رہا ہوں وہی غلط ہے. اور اس طرح سے کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا مین ٹاپک جو ہے ڈومیننس آف USA ان ورلڈ پولیٹکس، یہ ہمارا مین چیپٹر ہے. اسی کے تحت یہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم یہ انجام دیا جاتا ہے 9/11 اٹیک کے اس ریسپانس میں، ریئیکٹ کرنے میں. تو پھر اس کے آگے امریکہ کی یہ آپریشنوں کی جو یہ ایک اور آپریشن پھر کیا جاتا ہے آپریشن انفینٹ ریچ، اور یہ پورے دنیا میں کنٹرول کو پورا اب اسٹرنگتھن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آپریشن کر کے کہیں پہ سینکشنز لگا کے، کہیں پہ کسی کو دھمکی دے کر، جیسا یہ مطلب کسی ملک کو اب جو اس کو لگ رہا ہے یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی یہ بہانہ تراش کے اس پر یہ سینکشنز، چاہے وہ یہ اکنامک سینکشنز ہو یا کوئی اور ہو، کیے جاتے ہیں تاکہ اس ڈومیننس کو پوری دنیا میں جاری اور ساری رکھا جائے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو 9/11 اٹیک کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی، اور جو اس 9/11 اٹیک کا جو ریسپانس دیتا ہے امریکہ ان دس شیپ آف آپریشن انڈیورنگ فریڈم. یہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم کیا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہوگی. میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی، باقی آپ اپنے اس بکس کا یہ مطالعہ کریں گے، کنسلٹ کریں گے اپنے پرٹیکولرلی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ریفرنس بک آپ مطالعہ کریں گے، وہاں ڈیٹیلڈ میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو آگے ایگزامز میں بھی کام آئے گا. چونکہ یہ ہمارا جو یہ پولیٹیکل سائنس ہے یہ سب سے میں کہتا ہوں اسینشل سبجیکٹ ہے. جیسے آپ کو اگر کہیں پہ آپ کو نیشنل لیول پر کسی بڑے امتحان میں جانا ہو، جیسے ہمارے سول سروس کا امتحان ہے، اس میں بھی اس کے بارے میں میرے خیال میں مور دین 50 زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ایک مشورہ دیتا ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے ریفرنس بک کا بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. چند باتیں میں نے ہنٹس دیے ہیں چونکہ یہ ہمارا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، اس میں بچے کو ہم صرف انٹروڈکشن کے طور پر کچھ ہنٹس دیتے ہیں تاکہ وہ بعد میں اپنی کتاب پر جم جائے اور جو باقی چیزیں وہ اپنی کتاب سے حاصل کر لیں. پھر بھی اگر کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے آپ کو کوئی بھی اڑچن آ جاتی ہے، کوئی ڈیفیشنسی آپ محسوس کرتے ہو تو امیجیٹلی آپ میرے ساتھ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہو. یہ میں آن لائن بھی آپ کے ساتھ دستیاب ہوں اور فون پر بھی آپ سے ہر وقت 24/7 آپ کے لیے دستیاب ہوں. اور میں آپ کے اس فیوچر کا برائٹ چاہتا ہوں. اللہ آپ کو کامیابی سے نوازے اور آگے جتنے بھی بڑے بڑے امتحان ہیں ان میں آپ کامیابی کے کھمبے گاڑ دیں، یہ میری دعا ہے. باقی اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.